बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 मार्च है, दिन है जुमे का, और आप लोगों के साथ दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली ख़बर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो टोटल कर्ज़ों का हुजम है वो 72,000 अरब 72,000 अरब, जी बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, उसका हुजम हो गया है 72,000 अरब। और इस तरह अगर आबादी पे इसको तकसीम किया जाए तो जो फ़ी शहरी है पाकिस्तान का वो इस वक्त मकरूज़ है जी 3.5 लाख रुपए का। अब अगर आपने ये कर्ज अदा न किया तो फिर आप जानते हैं, और आपने ये कब लिया था, मैंने कब लिया था, हमें नहीं पता। बहरहाल आपने ये सवाल नहीं करना कि ये 72,000 अरब रुपया वो किधर गया, वो बड़ी महफूज जगह पे है, इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। बिल्कुल उसके डूबने का या उसके ज़ाय होने का कोई ख़तरा नहीं है। आप इसकी फ़िक्र करें कि आप लोगों ने 3.5 लाख रुपये जो है वो हुकूमत को देना है। अब जितनी जल्दी हो सके मेरा भरा वो रकम वापस करो सारे बंदे। उसके बाद अगली खबर है कि किसान इत्तेहाद ने ईद के बाद एहतजाज का ऐलान किया है। किसानों पे अक्सर हम बात करते रहते हैं क्योंकि इनकी हालत बहुत माड़ी है। एक तो उनका मुतालबा है कि गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए, और दूसरा गन्ने वाले काश्तकारों को वो पैसे लेकर दिए जाएं। लेकिन ये किसान बेचारे उठते हैं, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़े माहिर हैं, ये उनके अंदर अपने बंदे घुसा देते हैं, 4-5 ऊपर के बंदों को मैनेज कर लेते हैं, और जो किसान इत्तेहाद है वो धरे का धरा रह जाता है। इन्होंने पहले भी 1-2 दफ़ा कोशिश की लेकिन हुकूमत ने इनको मैनेज कर लिया। अब फिर उन्होंने कहा है कि ईद के बाद वो एहतजाज करेंगे। मोहम्मद शामी बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं इंडिया के, आप जानते होंगे। इनको मुजरिम करार दिया गया है। ये उलमा कह रहे हैं कि रोज़े के दौरान उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना वो इस्तेमाल किए हैं, पिए हैं। अब एक बंदा मुल्क के लिए जो है ना वो खेल भी रहा है, उधर रोज़ा भी है, और मौलवी हजरात, अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता, मामला ही ऐसा है। बहरहाल शामी पे जो है ना वो तनकीद बहुत हो रही है। हम तो यही कह सकते हैं शामी को कि वो ज़रा लुक छुप के सामने नहीं ना भी आए तो कहीं लुक छुप के जो है ना पी लिया करें। बहरहाल उससे अगली खबर ये है कि पीपल्स पार्टी के तमाम गिले शिकवे जो है वो दूर कर देंगे, ये अताउल्लाह तारड़ ने फरमाया है। हमें भी पता है क्योंकि चक्कर सारा रोकड़े का है। पहले अगर 10 रुपए दे रहे हैं उनके 12 रुपए कर दें या 13 रुपए कर दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना ऐसी शलवार बन चुके हैं जिसके एक पांचे में नून लीग की टांग है और दूसरे पांचे में पीपल्स पार्टी की टांग है। ये जो बेवकूफ़ बनाते रहे, अल्लाह भला करे इमरान खान का, जिसने आकर इनकी पार्टनरशिप को तहस नहस किया। वैसे भी वो पार्टनरशिप तोड़ लेते थे, जब बॉलर भी होते थे तो लोगों को इनका असल चेहरा नज़र आ गया है कि ये एक ही शलवार में दोनों जो है ना वो फंसे हुए हैं, और ये उनके गिले शिकवे दूर कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो लंदन में जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी आमद पे एहतजाज हुआ है, और एक सिख नौजवान वो बड़ा दौड़ के आ रहा था उनकी तरफ, लेकिन पुलिस ने उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। ये खालिस्तान जो तहरीक के कनाडा में, इंग्लैंड में मुजाहरे होते रहते हैं तो वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। एहतजाज हुआ है और एक नौजवान जो है वो गिरफ्तार हो गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि शेरी रहमान साहबा फरमाती हैं कि जिस तरह दहशत गर्दी हो रही है और जिस तरह दहशत गर्दी बढ़ रही है तो मुझे ख़तरा है कि कहीं किसी दिन जो है वो कोई सेनेट में ना आ जाए। तो हमारी तो शीरी बीबी दुआ है शक्कर वंडा रे कि पूरा सेनेट भरा हुआ हो और कोई आ जाए। यकीन करें इस कौम की जान छूट जाएगी और वो बंदा इस कौम का मसीहा बन जाएगा, यानी वहाँ तक वो पहुँच जाए। शेरी रहमान ने कहा है, अल्लाह उनकी ज़ुबान मुबारक करे, कि सेनेट का पूरा इजलास हो रहा हो भरा हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी भी हो और कोई वहाँ पे पहुँच जाए तो अगू तो आपको पता है, ये शेरी रहमान ने कहा है। उसके बाद
جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب یہ اپنا عملہ بھی لائے ہیں جو ہے نا وہ لاہور سے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا صاف شفاف امیج تھا کسی دور میں، اب سنا ہے کہ یہ چیف جسٹس بنے ہیں تو اب مال پانی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ مال پانی پہلے بھی چلتا ہے، میں نے آپ کو بتایا عدالتوں میں فکسنگ ہوتی ہے، وکیل ریڈر کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسی شکایات نہیں تھی، اب بابر ستار صاحب نے خط لکھا ہے رجسٹرار کو کہ یہاں پہ بڑا مال پانی چل رہا ہے، یعنی کوئی کہہ رہا ہے ہمارا کیس لگوائیں، کوئی وکیل کہہ رہا ہے یہ، تو سرفراز ڈوگر لاہور سے یہ نعمت لائیں۔ اور پھر ہمیشہ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ جب آپ کمپرومائزڈ اور 2 نمبر بندے لگاتے ہیں نا، وہ ایک کام آپ کا کرتا ہے اور 10 کام اپنے نکالتا ہے، کیونکہ اوپر والے کانے ہوتے ہیں۔ اب سرفراز ڈوگر کو کیوں لایا گیا ہے؟ جو پہلے آئین پسند جج تھے ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ ڈوگر کو پتہ ہے کہ میں 2 نمبر ہوں، 15ویں نمبر کا جج لاہور ہائی کورٹ میں، مجھے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کس طرح کیوں لگایا گیا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ جی سسٹم کی مجبوری ہے۔ اب سسٹم کی مجبوری ہے تو میں ہی حلبہ مانڈا اپنا گھنسا۔ بہرحال جی وہ اپنا عملہ ساتھ لائیں اور وائرس بھی لائیں اور سنیں۔ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے، خیر بابر ستار صاحب نے خط بھی لکھ دیا ہے کہ 2 ہفتے کی CCTV فوٹیج جو ہے نا وہ دکھائی جائے، تو سنا ہے کہ وہاں پہ مال پانی ٹھیک چل رہا ہے۔ اور سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے نا ان کو لانے والے سرفراز ڈوگر صاحب خود، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ چلنا ہے اور چلتا رہے گا۔ اگلی خبر جو ہے وہ ایک لطیفہ سنایا ہے یحییٰ خان، چیف جسٹس یحییٰ خان نے، اور انہوں نے لطیفہ سنایا ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ مکمل طور پہ آزاد ہیں۔ میرا یقین کریں روزہ بڑا اچھا گزرا، کیونکہ روزے سے پہلے میں نے یہ لطیفہ سنا کہ پاکستان میں جتنی ہائی کورٹس ہیں وہ آزاد ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ خود یحییٰ خان صاحب چیف جسٹس صاحب ٹٹ پونجی ہیں، خود ٹاؤٹ ہیں، خود ٹٹو ہیں، خود تیسرے نمبر سے کمپرومائز کر کے پہلے نمبر پہ آ گئے اور اپنے دوستوں کی کمر میں پیٹھ میں خنجر گھونپ کے چیف جسٹس بن بیٹھے، اور انہوں نے جو ہے نا پراڈو لے لی، ڈالے لے لیے۔ بہرحال ہائی کورٹس وہ کہہ رہے ہیں آزاد ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اساں تے بدھے پیاں زنجیراں نال۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فرعون کا دور تھا جب یہ بندہ نون لیگ میں شامل ہوا تھا، عرفان صدیقی صاحب۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنرل باجوہ کے بھی استاد تھے اور جنرل عاصم منیر صاحب کے بھی استاد ہیں، اور بہت پرانے نون لیگی ہیں، اور ان کا جو قلم ہے یہ بڑا خوبصورتی سے بیچتے ہیں، اچھی قیمت لگواتے ہیں، نواز شریف صاحب کی تقریریں بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک نئی شرلی چھوڑی ہے، بلکہ ایک نیا خزانہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ امریکہ جو اسلحہ چھوڑ گیا تھا نا افغانستان میں، جس کو طالبان مال غنیمت قرار دیتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستانی فوج اور امریکی فوج مل کر جو ہے نا وہ اسلحہ واپس لیں۔ بات ادھر ہی ہمیشہ 2 چیزوں پہ کھڑی ہے، ایک قرضہ اور ایک جنگ۔ قرضے ابھی بتا دیا ہے آپ کو 70,000 ارب، اور جنگ لگ ایسی جس طرح وہ ہوتا ہے نا کسی کے ختنے ہوتے ہیں بچے کے، یا شادی ہوتی ہے یا کوئی محفل موسیقی ہوتی ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے نوٹ جو ہے نا وہ لوٹتے ہیں، یعنی اٹھاتے ہیں آپ پھینکتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ظاہر ہے 10 کا نوٹ یا 20 کا نوٹ وہ مال غنیمت سمجھتے ہیں۔ تو جو ہماری حالت یہ ہے کہ ادھر اب ہم افغانستان میں گھسیں امریکہ کے ساتھ مل کر، ٹھو ہوئے، پھر حلوہ مانڈا روکڑا، پھر اسلحہ ملے گا، پیدے شیدے ملیں گے، اور جو ہے نا جی ہم نے تو آدھا کی تعلق ہے امریکی اسلحے نال۔ ایک سوال ہے نا کہ امریکہ اسلحہ چھوڑ آیا، امریکہ کہہ رہا ہے جی اربوں ڈالر کا اسلحہ تھا، اسلحہ امریکہ کا چھوڑ کے وہ آیا افغانستان میں، امریکہ جانے اور افغانستان جانے، تسا کلو بچے اپنا لچ تلی کھلے ہو کہ جی مل کے ان سے اسلحہ لیں۔ ادھر رشیا بھی آیا تھا، رشیا سے پہلے گورے بھی آئے تھے وہاں پہ پھر نیٹو بھی آیا تھا۔ آپ بھی کوشش کر لیں، ان سے اسلحہ لینے کی آپ بھی کوشش کر لیں۔ اور عرفان صدیقی صاحب تو بڑے سیانے بندے ہو، تو سا لیڈ کرو، یعنی لوگوں کو لے جاؤ تو اتنے اسلحہ لے لاؤ نہ کو لو، تو آگو چلو پتہ چلے سی۔ بہرحال یہ انہوں نے۔ اب اگلی خبر جو ہے
बड़ी इम्पोर्टेंट, ये दी है नजम सेठी साहब ने। आप जानते हैं नजम सेठी किन की ज़ुबान बोलते हैं, किन के करीब हैं, किन के बंदे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत 100 जूते भी खा रही है और जो है ना वो प्याज भी खा रही है, और इसने एंड पे जो मसला है या जो मसले का हल है वो इमरान खान है। वो बात कर रहे थे दहशत गर्दी की कि कोई भी चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। आज मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया, आप शायद वीडियो भी देख चुके होंगे, कि जो हाल ऑक्सफोर्ड में एहसन इकबाल का हुआ है ना, तो यकीन करें कि एहसन इकबाल को अब पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। यानी उधर से ना कहीं पे जहाँ जा रहा हो तो अचानक वो दरवाज़ा खोले और नीचे जो है ना वो या अटलांटिक को या जो है ना पैसिफिक को या जो है ना वो बहरा अस्वद हो, जो भी हो, उसे जो छाल मार देवे, जो उसके साथ ऑक्सफोर्ड में हुआ है। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और वो मुस्कुराते हुए पाकिस्तान आएगा और यहाँ पाकिस्तान आके कहेगा कामयाब तरीन दौरा जो है ना मैंने फटे चुक देते नुते बरतानिया ने बिचे, और उसको मुंह पे बिठा के जो हाल हुआ है, जो स्टूडेंट्स ने किया है, सारे गोरे हंस रहे थे। और बहरहाल ये चल रहा है यहाँ पे। तो बहरहाल जी ये नजम सेठी ने कहा है कि चुप करके इमरान खान से मामला तय करें, इमरान खान से बातचीत करें, उसके बाद जो है ये कुछ बेहतर हो सकता है। इमरान खान तालिबान से भी निपटें और बाकी मामलात से भी निपटें। बहरहाल जी अब आते हैं अपने वीलॉग पे। आज आपको कई दफ़ा मैं जो है ना वो बता चुका हूँ, जहान हैरत ये आईजी साहब हैं, और नाम मुझे भूल जाता है, सरदार मोहम्मद चौधरी, ये इनका एक पेज आपकी नज़र करूँगा। ये ज़िया साहब का मार्शल लॉ लग गया, उसके बाद भुट्टो साहब को फांसी हो गई और अब इलेक्शन की तैयारी हो रही है 85 वाले की। तो ये इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हेरोइन किस तरह आई, क्लाशनकोफ किस तरह आई, यानी ये अफ़गान जहाद में अफ़गानी किस तरह है 40 लाख। तो एक पेज यहाँ पे, और फिर इंक्वायरी किसने बंद कराई, क्यों बंद कराई, ये आपके सामने रखना है। उसके बाद जो है ना सरदार एजाज इसहाक, ये जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बड़े दबंग जस्टिस हैं। इनके सामने केस लगा हुआ था आफिया सिद्दीकी का। तो अटॉर्नी जनरल ने, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा जी कि असल में ना अमेरिका के साथ हमारा कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं है। तो फिर सरदार इसहाक ने किस तरह उसकी छुतरोल की या टेंड की अटॉर्नी जनरल की। उसके बाद जी अब तो शाम, इराक और लिबिया ये कागज़ों पे तो बेहतर हैं, कागज़ों पे। फिर कौमी एजाज़ात का लंडा बाज़ार, यानी हम छोटे थे ना, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो 23 मार्च को एजाज़ात मिलते और इतने बड़े बड़े बंदे होते। मसलन मेहदी हसन को मिल रहा है, मसलन इमरान खान को मिल रहा है एज ए खिलाड़ी, मसलन जावेद मियांदाद को मिल रहा है, इसके अलावा जी फिरदौस जमाल को मिल रहा है, इसके अलावा जी आपके आबिद अली को मिल रहा है। अब यानी बड़े हम कहते थे वाकई जी आजकल, यानी पिछले दौर से, यानी क्या हुआ कि पिछले दौर में जब ये PDM का कुतखाना था तो गरीदा फारूकी को अवार्ड मिला, गरीदा फारूकी को। आपको कोई खूबी पता है तो आपने बता देनी है। अब जो लिस्ट आई है, अब ये लंडा बाजार 23 मार्च को इस्लामाबाद ईवान सदर में लंडे बाजार का प्रोग्राम है, लेकिन लंडे बाजार में कोर्ट जैक्टें नहीं होंगी, वहां होंगे कौमी एजाज़ात। किन के नाम आ रहे हैं जी? हसन अयूब, अलमारूफ गंदा नाला, अलमारूफ रावी। ये वो शख्स है जिसने इमरान खान पर कातलाना हमले से पहले 2 दफ़ा इल्ज़ाम लगाया इमरान पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया। ये इतना मन्ना मनाया टाउट है, इसका नाम आ रहा है। एक वो डिजिटल नाई है, डिजिटल नाई, यानी वो देहातों में नाई होते हैं ना, स्नेह देते हैं जाके कि फलां के घर बच्चा हुआ है या बच्ची हुई है या फलां के शादी के दिन रखे गए हैं। वो मुन्ना है मुनीफ फारूक, वो नाई है बड़े लोगों का, उसका नाम आ रहा है, यानी उसको भी कौमी जो है ना एजाज दिया जाएगा। उसके बाद नाम आ रहा है वो एक देसी साफी है जो है ना वो नसरुल्लाह मलिक, वो पता नहीं मैट्रिक है या नहीं है, या उसकी आप अप्रोच देखें कि जो है ना वो किस किस्म का सहाफ़ी है, उसका नाम भी आ रहा है। बहरहाल ये 23 मार्च को जी लंडा बाजार लगने जा रहा है। चूंकि हर चीज़ का बेड़ा गर्क करना है, बेड़ा गर्क हो चुका है, तो ये कौमी अवार्ड क्यों पीछे रहें।
ان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں مل کے. بہرحال یہ لسٹ آئی ہے جی, یہ قومی ایوارڈز دیے جائیں گے, اعزازات دیے جائیں گے, یہ بڑے بن ٹھن کے جائیں گے اور وہاں سے اعزازات لیں گے. پچھلی دفعہ آئی جی پنجاب کو ظلم کرنے پر, جبر کرنے پر, ضلع شاہ کو تشدد سے مارنے پر ان کو بھی اعزاز ملا تھا. اب یہ لسٹ آئی ہے کہ ان کو قومی اعزاز 23 مارچ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں بار بار کہا جاتا کہ اگر جو ہے نا وہ مولوی بھی کہتے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کہ فوج نہ ہوتی نا فوج, تو پاکستان نے عراق بن جانا تھا, پاکستان نے لیبیا بن جانا تھا, پاکستان نے شام بن جانا تھا. اب تو وہ ہم سے ٹھیک ہیں. کس طرح ٹھیک ہیں؟ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ جو دہشت گردی کا انڈیکس جاری ہوا ہے اس انڈیکس میں پاکستان کا دوسرا نمبر ہے اور پہلا نمبر ہے برکینا فاسو. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ شاید آپ نے نام پہلے سنا ہے یا نہیں سنا. افریقی ملک ہے, اتنا سارا ملک ہے برکینا فاسو, وہ پہلے نمبر پہ ہے اور کچھ پوائنٹس کے ساتھ. آپ فکر مند ہو رہے ہیں نا کہ یار ہم پہلے نمبر پہ کیوں نہیں آئے, نمبر 1 کیوں ہم نہیں ہیں؟ تو نمبر 1 جو ہے نا تھوڑے سے پوائنٹس کے ساتھ ہم دوسرے نمبر پہ ہیں. یہ سارے ہم سے بہتر ہیں. یعنی سارے مولوی ہمیں کہتے, سارا جو ہے نا وہ سرکاری میڈیا کہتا کہ یہ جی پاکستان عراق بن چکا ہوتا, پاکستان لیبیا بن چکا ہوتا, پاکستان شام بن چکا, وہ ہم سے نیچے ہیں دہشت گردی میں. تو پھر ہم سے تو وہ ٹھیک ہیں, پھر وہی بن جائیں ہم. اس کا مطلب ہے یعنی ہمیں کبھی نہیں مثال دی گئی سنگاپور کی کہ آپ سنگاپور کیوں نہیں بنے, یا ہمیں کبھی نہیں مثال دی گئی جنوبی کوریا کی, ہمیں کبھی مثال نہیں دی گئی چین کی کہ جی وہ آپ بن جاتے, کیونکہ وہ تو انہوں نے بننے نہیں دینا. ہمیں یہی 3 مثالیں دی جاتی. لیکن اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تینوں ملک نیچے ہیں. آپ شام کی صورتحال آپ کے سامنے, عراق کی سامنے صدام حسین کے بعد, کرنل قذافی کے بعد لیبیا کی آپ کے سامنے, وہ ہم سے نیچے ہیں. ہم دہشت گردی کے انڈیکس میں ان سے اوپر ہیں. تو اب اگر وہ بنا بھی دیں ہمیں جو کہتے تھے تو ٹھیک ہے, یعنی اس سے تو پھر بہتر ہے وہی بنا دیں. اس کے بعد جو ہے نا عافیہ صدیقی کا کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ جسٹس تھے اعجاز اسحاق خان, سردار اعجاز, زبردست جج ہیں, آئین پسند. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ عافیہ صدیقی والا معاملہ اور یہ وہ, وہاں پہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے یا ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے, انہوں نے کہا جی امریکہ کے ساتھ تو ہمارا کوئی ایسا معاہدہ ہی نہیں ہے قیدیوں کے تبادلے کا کہ ہم عافیہ صدیقی کو مانگ سکیں یا لے سکیں. تو برجستہ جو ہے نا جسٹس صاحب نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ کل جو آپ نے دھوم دھڑکے کے ساتھ وہ شریف اللہ وہ حوالے کیا امریکہ کے, اور بڑی ادھر خوشیاں منائی گئی, بڑی ادھر بوندی بانٹی گئی, تو وہ کس قانون کے تحت آپ نے حوالے کیا ہے؟ اگر معاہدہ جو نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں کا جو ہے نا وہ معاہدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے مان لیا یہ ملکوں کے درمیان ہوتا ہے, تو پھر امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر وہ کس قانون کے تحت کیا؟ وہ جسٹس صاحب ہم نے ڈانگوں والے قانون سے, یعنی ہمارا اور امریکہ کا ڈانگوں والا قانون ہے. امریکہ ڈانگا مارسی, IMF پیسے نہ دے سی, امریکہ ابا ہے, اور پیسے نہ ملے تو ہمارے اللے تللے, پیسے نہ ملے تو ہمارے اخبارات میں اشتہارات 60 صفحوں کے کہاں سے آئیں گے؟ جسٹس صاحب بھی بھولے ہیں. امریکہ کے ساتھ کون سا معاہدہ؟ یعنی امریکہ تو وہ جس طرح میں آپ کو اکثر جو ہے نا وہ بھیڑ کے بچے اور بھیڑیے کی کہانی سناتا ہوں کہ تم پانی گندا کر رہے ہو. وہ بھیڑیے کا بچہ کہتا ہے میں نیچے سے پانی پی رہا ہوں, آپ اوپر سے پی رہے ہیں, پانی ادھر سے ادھر آ رہا ہے, میں کس طرح گندا کر رہا ہوں؟ امریکہ تو اس طرح کہتا ہے کہ تم پانی گندا کر رہے ہو, حالانکہ ہم پانی نیچے سے پی رہے ہیں. تو جسٹس صاحب کو کون سمجھائے؟ یعنی جب بھی رول آف لا, یعنی یہ تو پولیٹیکل سائنس کو غلط قرار دے نا, پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اتنا زبردست جو ہے نا یہ سبجیکٹ ہے. پولیٹیکل سائنس پہ آپ چلتے ہیں تو پھر پولیٹیکل سائنس تو کچھ اور کہتی ہے. پولیٹیکل سائنس تو کہتی ہے کہ رول آف لا ہوگا, جن ملکوں میں ہے وہ ملک ترقی کر رہے ہیں, اور رول آف لا نہیں ہوگا, فسطائیت ہوگی, ظلم ہوگا, جبر ہوگا, سنسرشپ ہوگی, پابندیاں ہوں گی, لوگوں کے گھر توڑے جائیں گے, 200 کیس بنائے جائیں گے لوگوں پہ, تو پھر یہی حال ہوگا. اور امریکہ کس معاہدے کا پابند ہے جی؟ یعنی 200 افراد مشرف نے حوالے کیے,
پتہ ہے آپ کو؟ 200 افراد، ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ان کا کوئی خاندان نہیں ہوگا جن کو حوالے کر دیا. اور کتنے میں حوالے کیا؟ 5,000 فی بندہ، $5,000 فی بندہ. 200 بندے مشرف نے ان کے حوالے کر دیے. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ آتے ہیں پالیسیاں بناتے ہیں پھر نکل گیا. باجوہ کو پتہ ہے، کہتے ہیں جی اسی نے آگے پھر بسائے تھے اور فیض نے، نکل گئے. وہ ندیم انجم نکل گیا، ضیاء صاحب نکل گئے 80,000 بندہ مروا کے. مشرف صاحب کے دور تک 1,00,000 بندہ پہنچ گیا. مشرف صاحب گئے، پچھو بھگتو. کیونکہ یہ تو ہوتے ہیں سرکاری ملازم، یہ معاملات حل کرتے ہیں پولیٹیشنز، سیاستدان. ان کے پاس جو ہے نا وہ طریقہ ہوتا ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ اتنی کریڈیبلٹی اور کامن سینس ہوتا ہے کہ معاملات کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ان کے پاس صرف بندوق ہوتی ہے، تو بندوق تو پھر یہی کرتی ہے جو ہو رہا ہے. اور ایک پیج آپ کو سنانا ہے کہ بندوق نے ہمارے ساتھ کیا کیا، پالیسی کس نے بنائی اور آج تک بھگت کون رہا ہے. وہ تو گئے جنہوں نے پالیسیاں بنائی تھی. سرکاری ملازم نے جانا ہے، چاہے جو بھی ہو، جتنی ایکسٹینشنیں لے. کیانی نے 6 سال پورے کیے، باجوہ نے 6 سال پورے کیے، اس کے علاوہ مشرف نے پتنی 9-10 سال پورے کیے، ضیاء نے 9-10 سال لگائے، ایوب نے پتنی 10-11 کدھر گئے. جو کچھ انہوں نے کرنا تھا تلی ولی کر کے کھلی ولی، سارا ملک، سارا پولیٹیکل فیبرک، سارا معاشرے کی قدریں تباہ کر کے وہ جانے پایا نہیں. بس پنشنیں ابھی بھی جا رہی ہوں گی گھر میں. تو یہ تو پولیٹیشین ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، برے صغیر کا بٹوارہ کس نے کرایا؟ ادھر بھی پولیٹیشین تھے. قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ کمپنی، انڈیا میں بھی پولیٹیشین تھے. پنڈت جواہر لال نہرو اینڈ کمپنی، انہوں نے معاملات کو جو ہے نا وہ حل کیا اور جو ہے نا آزادی گوروں سے لے لی. اس وقت کون سی بندوق تھی یا کون سی گریلا وار تھی؟ کیونکہ پولیٹیشنز میں پوٹینشل ہوتا ہے، وہ بات چیت کر سکتے ہیں، وہ بات چیت کا ہنر جانتے ہیں. تو اگر آپ رول آف لا پہ نہیں جاتے، جو مرضی ہے کر لیں، آپ کے پاس سونے کی کانیں ہوں، آپ کے پاس ہیروں کی کانیں ہوں، یہاں پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے، یہ لوگ ہماری مرضی سے ہیں، یہ لوگ ہماری مرضی سے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. جبکہ واضح طور پہ جو ہے نا ہے کہ جی جو مسلمانوں کا سربراہ ہوگا، حکمران ہوگا، وہ مشورے سے ہوگا. آپ خلافت راشدہ دیکھ لیں، حضرت عمر فرما گئے ہیں کہ کسی کو بندوق کے زور پر اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دینی، لیکن ہم پہ ہو رہی ہے اور دہائیوں سے ہو رہی ہے. تو رول آف لا نہیں ہوگا تو جسٹس اعجاز جو ہے نا وہ پوچھتے رہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کا کون سا معاہدہ تھا کہ آپ نے نہ صرف راتوں رات بندہ ان کے حوالے کیا بلکہ اس پہ لڈیاں بھی ڈالی کہ ہم جو ہے نا فوڈ پانڈا کے بعد گنڈا پانڈا بن گئے ہیں، اب ہم گنڈے سپلائی کریں گے، ہمیں آرڈر ملے گا. ادھر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان مل کے اسلحہ لے ادھر سے، اندازہ کریں. بہرحال جی اب یہ پالیسیاں کیا رنگ لاتی ہیں. میں نے آپ کو تھوڑا سیاق و سباق بتایا کہ جی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، 1985 کے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. اور یہ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں آئی جی صاحب کیا لکھتے ہیں. جی میں نے مختلف رپورٹوں کا مطالعہ کیا تو مجھے ملک کی صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب لگی جیسا کہ میرا اندازہ تھا. ملک میں نافذ سنسرشپ اور مغربی میڈیا کی افغان وار سے گہری وابستگی نے جنرل ضیاء کے کردار کے متعلق بہت سے واقعات کو منظر عام پر آنے نہیں دیا، چھپا لیا. سندھ نفرت سے ابل رہا تھا. بلوچستان اور سرحد یعنی کے پی کے انتہائی جدید اور مولک ہتھیاروں کی کھلی منڈیاں بن گئے تھے. تشدد کی وارداتیں اکثر رونما ہوتی رہتی تھیں جس سے ملک فرقہ وارانہ دہشت گردی کے علاوہ الذوالفقار اور افغانستان و بھارت کے ایجنٹوں کی گرفت میں آ گیا تھا. سندھ میں ڈاکو قوم پرستانہ جوش و جذبے اور قابل نفرت نظام سے انتقام لینے پر تلے ہوئے تھے. آگے دیکھیں، آگے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آئی جی صاحب. میں نے ایک تحقیقی مقالہ تیار کیا جس میں ان جدید ہتھیاروں کی بھاری مقدار کا ذکر کیا گیا جو جنگ افغانستان کی بجائے پاکستان کے چاروں صوبوں کی مجرم دنیا میں پھیلائے جا رہے تھے.
جنگ افغانستان میں ہو رہی تھی اور ادھر کیا تھا؟ میں نے اپنے مقالے میں لکھا کہ جہاد کے لیے آنے والے چھوٹے ہتھیاروں کی 80% مقدار تیزی سے فروغ پانے والی بلیک مارکیٹ میں فروخت کے لیے پہنچائی جا رہی ہے۔ ادھر سے کھیپ صوبہ سرحد KPK اور بلوچستان میں بہت سے مقامات ایسے تھے جہاں مذکورہ ہتھیاروں کی نیلامی کے باقاعدہ جمعہ بازار لگتے تھے ہتھیاروں کے۔ میں نے ان ہتھیاروں کے بڑے بڑے تاجروں، راستوں، منڈیوں اور اس کاروبار کے طریقوں کی فہرست مرتب کی۔ میں نے اس رپورٹ میں یہ تفصیلات درج کی کہ دور دراز کے دیہات سے تعلق رکھنے والے مجرم پیشہ ور افراد صورتحال سے کس طرح ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور 1 صدی سے زیادہ عرصے سے نافذ اسلحہ لائسنس کے نظام کو نظر انداز کر کے خود کو دھڑا دھڑ مسلح کر رہے ہیں۔ 5000 کی کلاشنکوف آتی تھی۔ اسلحے کی یہ مذموم تجارت انتہائی خطرناک اور زود اثر منشیات کے روز افزوں کاروبار کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ اسلحہ اور ساتھ منشیات اور ہتھیاروں کی تجارت کے معاشرتی مضمرات نقشوں کے ذریعے اور منطقی طریقے سے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ آخر میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ انسدادی اقدامات فوراً بروئے کار لائے جائیں۔ صدر نے میری رپورٹ پڑھنے کے بعد پشاور میں سارے گورنروں کو بلا لیا۔ پنجاب کے IG پولیس لئیق احمد خان نے مجھ سے کہا، تمہارے مقالے سے مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی ہے۔ میں اس سے خون بہتے اور تشدد جنم لیتے دیکھ رہا ہوں۔ حالات واقعی خراب ہونے والے ہیں۔ اس دور کی بات ہے۔ میں نے جواب میں کہا، آپ کو اور آپ کی پولیس کو معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ 1 عشرہ کے بعد ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ اس وقت لکھا IG نے 10 سالوں بعد جہاں کیا ہوئی، جہاں پہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے جی۔ آپ کو انہوں نے میری رائے سے مکمل اتفاق کیا۔ نتائج اس سے بھی بدتر نکلے اور وہ میں تھا جسے 5 سال بعد بحیثیت IG پنجاب بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک اور طرح کی صورتحال وہ تھی جس سے کانفرنس میں بیچارے بریگیڈیئر ظفر اقبال کو سابقہ پڑا۔ میرے مقالے پر زبردست تنقید کی گئی اور جنرل اختر عبد الرحمان DG ISI نے اسے انتہائی سنسنی خیز اور دہشت زدہ کرنے والا نیز خیالی جو ہے نا وہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے دفتر واپس پہنچنے پر ظفر اقبال نے ISI کے انتہائی بااثر جنرل کی خفگی و برہمی کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید انہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے تسلی دی کہ فکر نہ کریں، ادھر سے ایسے ہی شدید رد عمل کی توقع تھی۔ میں نے بریگیڈیئر کے سامنے ISI کا وہ سارا مواد رکھ دیا جس کی مدد سے میں نے اپنا مقالہ تیار کیا تھا اور انہیں بتایا کہ ہماری طرف سے ایک لفظ کا اضافہ بھی نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا کہ تمام حقائق اور اعداد و شمار ان کی اپنی رپورٹوں سے نقل کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے ایک کوما اور فل سٹاپ بھی تبدیل نہیں کیا۔ وہ میری اس وضاحت سے قدر مطمئن نظر آئے اور سارا مواد اٹھا کر جنرل اختر عبد الرحمان کے پاس لے گئے کہ یہ تو آپ کا مواد ہے۔ وہ یقیناً یہ بات بھول گئے ہوں گے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ان کی ایجنسی کیا رپورٹ کرتی رہی ہے۔ جنرل اختر عبد الرحمان ہمارے موقف کو تو نہیں جھٹلا سکتے، البتہ ہمیں ایسی بے مقصد تحقیق سے روک دیا جس نے ہر طرف دہشت پھیلا دی تھی۔ یہ چیز ان کے مفاد میں تو تھی، لیکن مؤثر اور فوری کارروائی نہ کرنے کے باعث قوم کو تشدد کے واقعات اور منشیات کے فروغ کی صورت میں طویل عرصے تک سنگین نتائج بھگتنا پڑے اور پڑ رہے ہیں، بلکہ اب تک بھگت رہے ہیں۔ اندازہ کریں، جنگ جاری تھی افغانستان کی، ادھر سے کلاشنکوف، اسلحہ، سارا کچھ۔ اب دیکھیں پورے ملک میں 2 ٹکے کا بند ہوگا، اس کے پاس 4 کلاشنکوفوں والے ہوں گے۔ یہ سارا کچھ وہاں سے، یہ نشہ پاؤڈر۔ جانتے تھے آپ ہیروئن کو پہلے کہ ہیروئن کیا ہوتی ہے؟ زیادہ بڑے سے بڑا نشہ یہاں پہ چرس یا افیون ہوتا تھا، پھر کیا کیا ہوا؟
जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी गए, अपने बेटों को करोड़पति बना के, ज़िया साहब भी गए, सारे गए, मुआशरा अभी तक भुगत रहा है। ये जो अब रजीम चल रहा है, अब रजीम, इस रजीम ने चले जाना है जब भी जाए, लेकिन ये रजीम जो कुछ कर रहा है ना, और जो कुछ करके जा रहा है, उसके हालात आपने देखने हैं कि इस ट्रॉमा से हम कब बाहर निकलते हैं। ये इस रजीम ने जो हमारे साथ किया है, क्योंकि इन्होंने चले जाना है। और इसी तरह ना, अब तो इन्होंने वोट भी नहीं लेने, इन्होंने तो फॉर्म 47 लेने, वोटों वाला धंधा भी खत्म हो गया। पहले कुछ डर होता था कि जी वोट, लोग वोट नहीं देंगे। राना सनौला कह रहा है कि परवेज खट्टक को हमने तो मुशीर नहीं लगाया। अंदाजा करें, दीदा दलेरी देखें, तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो यही होगा, आपके सामने है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।